अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल उर्दू सेंटर वॉइस। तमाम वीडियो अपडेट्स के लिए उर्दू सेंटर वॉइस को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें। तो आइए सुनते हैं आज की वीडियो में शैतानी अमलियात से अपने इश्क को हासिल करने की एक इबरतनाक कहानी। वो रो रहा था, रोते रोते उसकी हिचकी बन गई थी। गम ही ऐसा मिला था तो क्यों ना मातम करता। उसकी रोदात सुनकर सामने वाले की आंखों में भी आंसू आ गए थे। कमबख्त इश्क को लोगों को रुलाकर पता नहीं मिलता क्या है। जिसको भी इश्क हुआ खून के आंसू उसका मुकद्दर बन गए, मगर वो अपना मुकद्दर बदलना चाहता था। दिन रात आंसुओं के सहारे ज़िंदगी नहीं गुजार सकता था, इसलिए जितना भी रोना था वो आज रो लेना चाहता था, क्योंकि आगे की ज़िंदगी में उसे हंसना था और अपनी सारी खुशियां हासिल करनी थी। मगर ये आंसू थे कि रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। बस करो हम्माद, और कितना रोगे। उसके कंधे को थपक कर अरसलान ने उसे चुप करवाना चाहा। उसने बमुश्किल आंसुओं पर बंद बांधा और अपनी आंखें साफ की। कामरान ने उसे इशारा किया तो वो उसके पास जा बैठा। उसकी पूरे तमाद आंखों में झांकते हुए उसके दिल में उम्मीद के दिए जल उठे थे। जरा देख के चाल सितारों की, कोई जायचा खींच कलंदर सा, कोई ऐसा जंतर मंतर पढ़ जो कर दे बख्त सिकंदर सा, कोई चिल्ला ऐसा काट के फिर कोई उसकी काट ना कर पाए, कोई ऐसा दे तावीज़ मुझे वो मुझ पर आशिक हो जाए, कोई फाल निकाल करिश्मागर मेरी राह में फूल गुलाब आए, कोई पानी फूंक के दे ऐसा वो पिए तो मेरे ख्वाब आए, कोई ऐसा काला जादू कर जो जगमग कर दे मेरे दिन, वो कहे मुबारक जल्दी आ अब जिया न जाए तेरे बिन, कोई ऐसी राह पे डाल मुझे जिस राह से वो दिलदार मिले, कोई तस्बीह दम दरूद बता जिसे पढ़ूं तो मेरा यार मिले, कोई ऐसा बोल सिखा देना वो समझे खुश गुफ्तार हूँ मैं, कोई ऐसा अमल करा मुझसे वो जाने जानिसार हूँ मैं, कोई ढूंढ के वो कस्तूरी ला उसे लगे मैं चांद के जैसा हूँ, जो मर्जी मेरे यार की है उसे लगे मैं बिल्कुल वैसा हूँ, कोई ऐसा इसमें आज़म पढ़ जो अश्क बहा दे सजदों में, और जैसे तेरा दावा है महबूब हो मेरे कदमों में, ये पियो और कल सुबह फजर से पहले मेरे पास आ जाना। कामरान ने ग्लास उसे थमाते हुए कहा। हम्माद ने ग्लास लेकर देखा तो उसमें जर्द रंग का पानी था। उसने एक घूंट पिया। उसका जायका बहुत ही कड़वा और अजीब था। उसने नागवारी से कामरान को देखा। जब कुछ गलत लगने लगे तो ये सोचना कि तुम्हारे यहाँ आने की वजह क्या है। उसने उसके तासुरात देखकर कमेंट किया। उसने कुछ देर उसे देखा, फिर यकायक उसके हाथों ने हरकत की। उसने ग्लास लबों से लगाया और वो महलूल गटागट पी गया। मैं चलता हूँ। उसे लगा वो कह ही ना करते। जाओ और फिक्र मत करो, ये अब तुम्हारे अंदर रहेगा। उसकी बात पर वो चौंका, यानी ये शख्स उसकी सोच भी पढ़ सकता था। फिर अरसलान से इजाज़त लेकर वो चलता बना। उसका इरादा घर जाने का था। रोज़ की तरह वो आज भी उसकी राह देख रहा था। वो तो हवा के झोंके की तरह आई और अपनी दोस्तों के साथ हंसती मुस्कुराती खुशबुएं लुटाती उसके पास से गुजरकर अपने डिपार्टमेंट की तरफ बढ़ गई, मगर उस 6 फुट के कदरे हैंडसम बंदे को बेकरार कर गई थी। उसकी धड़कनों का शोर बढ़ गया था। अंदर एक खलबली सी मच गई थी। वो बेख्तियार उसके पीछे लपका। एक्सक्यूज़ मी। उसके पुकारने पर वो मुड़ी तो उसका दिल जोर से धड़का और वक्त जैसे थम गया। यस, वही मासूम सी मुस्कुराहट। आपका नाम जान सकता हूँ क्या? मुझे नहीं लगता कि आपके इम्तिहान में ऐसा कोई सवाल आने वाला है। वो कमाल तहम्मुल से गोया हुई। जिंदगी के इम्तिहान में दिल ने बहुत अरसे पहले ये सवाल किया था। उसकी आंखों का खुमार सामने वाले को घायल कर देने के लिए काफ़ी था। दिल से कहना था ना कि जो पढ़ाया नहीं वो पूछ क्यों रहे हो। वो सब लड़कियां हंसते हुए एक दूसरे के हाथ पर हाथ मारने लगीं। पता नहीं वो सबसे ऐसे ही बात करती थी या सिर्फ उसी से फ्री हो रही थी। कैसे कहता, ये पेपर तो होता ही अनसीन है मिस्टर, फिर यकीनन आप फेल हो जाएंगे। प्लीज़। वो घूमकर उसके सामने आ रुका। शायद उसके रवैये ने उसका हौसला बढ़ा दिया था। क्या मसला है?
अब की बार उसके लहजे में तनाव था। मुस्कुराहट कहीं गायब हो गई थी। नेम प्लीज। तमसील। वो तेज तेज कदम उठाती उससे दूर चली गई कि कहीं फिर से उसके रास्ते में हायल ना हो। उसकी नज़रों ने दूर तक उसका ताक़ुब किया। कहाँ थे कल से? उसे घर आता देखकर नौरीन आपा ने पूछा। वो चुपचाप किचन में चला गया। पानी पीकर बाहर आया तो लॉन्च में आपा अभी भी वैसे ही खड़ी थी, गुस्से से तमतमाता चेहरा लिए, कमर पर हाथ रखे, जैसे अभी मैदान लगे तो वो उसे पछाड़ कर रख देंगी। 1 हफ्ता हुआ नहीं तुम्हें आए हुए और तुमने फिर से आवारागर्दी शुरू कर दी। शर्म नहीं आती? PhD प्रोफेसर को सड़कें नापते। आज तो वो उसकी खूब इज्जत अफजाई कर रही थी। वो खामोशी से इस इज्जत अफजाई को सुन रहा था। काम था, एक इसीलिए गया था। अरे कौन सा ऐसा फ़र्ज़ कज़ा हो रहा था जो थोड़ी भी देर तुमने रुकना गवारा नहीं किया? पता है कितनी शर्मिंदा हो गई थी मैं खाला और उसकी बहू के सामने। सोच रही हूँ कि ले आऊँ तुम्हारे लिए भी कोई जो तुम्हें लगाम डाल कर रखे। स्टाइल चेंज कर लो आपा, थक जाओगी। उसके कमर पर हाथ रखने वाले अंदाज पर चोट करता उसे वो और गुस्सा दिला गया। अरे बात करने की तमीज़ अभी तक नहीं आई ना तुम्हें? अपनी कमर को हाथों की कैद से आज़ाद करके वो फिर से उसे लताड़ने लगी। मैं नहीं थकती। तुमने कभी देखा है मुझे थकते हुए? पापा क्यों फिक्र करती हो मेरी? मैं छोटा बच्चा थोड़ी ना हूँ। एक दोस्त मिल गया था, उसके साथ था। आइंदा ऐसा नहीं करूँगा। आई एम सॉरी। अब रोना बंद करो प्लीज़। वो आपा के आंसू देखकर तड़प गया। आपा से वो मोहब्बत भी तो बहुत करता था, और क्यों ना करता, वही तो उसका वाहिद सहारा थी। माँ बाप के बाद उससे चंद बरस बड़ी आपा ने उसे माँ बाप बनकर ही पाला था। अपनी तमाम ख्वाहिशात को पसे पुश डालकर उसकी तमाम जायज़ और नाजायज़ तमन्नाओं को पूरा करने के लिए उसने खुद को वक्फ कर दिया था। जब छोटा था तो कभी गौर नहीं करता था, लेकिन जब बड़ा हुआ तो आपा की जिम्मेदारियों का एहसास शिद्दत से हुआ। तब से उसने ज़िद करना छोड़ दी। वो आपा की हर बात मानने लगा और आज तक उसने आपा का कहा नहीं टाला था। खाना खाओगे? खाने की बात पर वो बेचारगी से सर हिलाने लगा, जैसे सदियों से भूखा हो। अच्छा, मैं लेकर अभी आती हूँ। हकीकत में उसे बिल्कुल भूख नहीं लगी थी। उनके जाने के बाद वो बेहद संजीदा हो गया। उसका जहन भटक कर अरसलान के घर जा टिका, जहाँ उसे कल फजर से पहले जाना था। आज उसका यूनिवर्सिटी में लास्ट डे था। वो जा रहा था वापस ना आने के लिए। जाते हुए उसका दिल कट रहा था। यूं लग रहा था जैसे ये दीवारें उसे देखकर रो रही हों और पत्ते दरख्तों से गिरकर उसके कदमों से लिपटे जाते थे, जैसे उसे जाने से रोक रहे हों। पता नहीं ये आंखें उसे दोबारा देख सकेंगी या नहीं। उसके कदम एक बार फिर बहके और वो आखिरी बार उसे देखने की चाह में उसके डिपार्टमेंट की तरफ बढ़ गया। वो क्लास लेकर बाहर आई तो उसे अपने सामने देखकर ठिठक गई। जी फरमाइए, मुझे आपसे कुछ कहना है। हाँ जी, सुन रही हूँ। मुझे समझ नहीं आ रहा कि कहाँ से शुरू करूँ। जल्दी करें मिस्टर, टाइम नहीं है मेरे पास। वो मुस्कुराता हुआ तमसील को जहर लग रहा था। कल उसकी बातें उसने मजाक में उड़ा दी थीं, मगर आज वो फिर से उसकी राह रोक लेगा उसने सोचा नहीं था, इसलिए वो अब मुकम्मल तौर पर संजीदा थी। मैं जा रहा हूँ, आज मेरा लास्ट डे है। ठीक है, बताने का शुक्रिया। मैं शुक्राने के नफल पढ़ लूँगी। इस बात पर वो हंसा। इतनी तंग थी मुझसे। आसपास से गुजरते स्टूडेंट्स की मायने ख़ेज़ नज़रों से घबराकर वो जाने लगी तो उसने उसके दुपट्टे का पल्लू पकड़कर फरार की राहें मसदूद कर दी। कुछ मनचले स्टूडेंट्स ने सीटियां बजाकर उसे इस जुर्रत पर दाद दी। ये क्या बदतमीज़ी है? वो पलट कर गुर्राई। उसका बस नहीं चल रहा था कि उसका मुंह नोच ले। एक थप्पड़ तो वो उसे ज़रूर दे मारती, मगर उसकी दोस्त फरजीन ने आकर उसे रोक दिया। सब देख रहे हैं तमसील, चलो यहाँ से, फजूल में तमाशा लग जाएगा। सॉरी। उसे संगीन गलती का एहसास हुआ तो शर्मसार होकर दुपट्टा छोड़ दिया। वो जाने लगी तो एक बार फिर वो उसके सामने दीवार बन गया। आई एम सॉरी, मेरी बात सुन लो प्लीज़। मुझे नफ़रत है तुमसे, और मैं जिससे नफ़रत करती हूँ उसकी बात सुनना तो क्या उसे देखना भी गवारा नहीं करती। एक एक लफ्ज़ चबाकर उसने दुरुस्ती से कहा। आंखें मारे ज़ब्त के लाल हो गई थीं और उनमें तैरती हुई नमी अलग। ये अल्फाज उसके कानों में गूंजने लगे। वो हैरत से उसे देखने लगा। वो चली गई मगर उसके लफ्ज़ उसके पास रह गए। वो काफ़ी देर उसी हालत में बैठा रहा। किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा तो उसने चौंक कर सर उठाया। उसके गाल आंसुओं से तर थे। वो उठा और लड़खड़ाते कदमों से चलता गेट पार कर गया। उठ जाओ, 9 बज गए हैं। आपा ने खिड़की का पर्दा खींचा तो सूरज की किरणें कमरे में दाखिल हो चुकी थीं। आपा के ऐलान करने पर भी वो हनूस सोया रहा।
پھر آپا نے جھک کر اس کی پیشانی کو چھوا تو لگا کسی انگارے پر ہاتھ رکھ دیا ہو۔ اسے تو بہت تیز بخار ہے۔ کیا ہوا آپا، کیوں جگایا؟ تم ٹھیک تو ہو؟ کیا ٹائم ہوا ہے؟ 9 بج رہے ہیں۔ کیا؟ آپا کی اطلاع پر اسے شوق لگا تو وہ جھٹ سے اٹھ بیٹھا۔ اسے تو فجر سے پہلے جانا تھا۔ وہ اپنی اس لاپرواہی پر ہاتھ مل کر رہ گیا۔ بدن درد سے ٹوٹ رہا تھا۔ وہ پھر بستر پر دراز ہو گیا۔ دوپہر سے پہلے وہ اٹھا اور نہا دھو کر ہلکا پھلکا ناشتہ کیا۔ اب نہ جانے کہاں جانے کے لیے پر تول رہا تھا۔ ڈاکٹر کے پاس جا رہے ہو کیا؟ نہیں آپا، ایک دوست کے پاس۔ بھاڑ میں جائے دوست، پہلے ڈاکٹر کو دکھاؤ۔ اپنی کوئی پرواہ بھی ہے تمہیں کہ نہیں؟ اپنی ہی تو پرواہ ہے۔ دوست اسی لیے تو بنائے ہیں کہ مرنے کے بعد قبر پر فاتحہ پڑھنے والا بھی کوئی ہو۔ بس بکواس کروا لو تم سے۔ اذان ہو رہی ہے، جا کر نماز پڑھ لو۔ حماد نے سر ہلایا۔ راستے میں مسجد کے پاس سے گزرا تو بے اختیار قدم اس طرف بڑھ گئے۔ ظہر کی نماز کی امامت ایک بارش بزرگ کروا رہے تھے۔ وہ آخری صف میں کھڑا تھا۔ اس نے جلدی سے نیت باندھی اور جماعت میں شامل ہو گیا۔ یک لخت اس کے ذہن میں ایک عکس لہرایا۔ وہ اسے یاد نہیں کرنا چاہتا تھا، کم از کم نماز میں تو نہیں، مگر وہ یاد آ رہی تھی۔ اس کی کھلکھلاہٹ اس کے کانوں میں گونجی تو قیام میں کھڑا وہ چونک کر ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ پھر دھیان بھٹکنے پر خود ہی شرمندہ ہو کر نماز میں مصروف ہو گیا۔ وہ سجدے میں گیا تو پھر اس کی من موہنی صورت دماغ کے پردوں پر دستک دینے لگی۔ ہم نے دیکھا ہے تم کو سجدے میں، تیری یادوں نے مصلی پہ بھی نہ چھوڑا۔ پہلے تو اس نے یہ خیال جھٹکنے کی کوشش کی، لیکن پھر نماز میں ہی اللہ سے شکوہ شروع کر دیا۔ کیا ہوتا اگر وہ میرے نصیب میں لکھ دی جاتی، اور اگر اسے میرا نہیں ہونا تھا تو کیوں اتنے سال بعد وہ میرے سامنے آئی تھی؟ کیوں؟ کیا اللہ کے لیے مشکل تھا اسے میرا کرنا؟ لوگوں کو کیا نہیں ملتا اس دنیا میں؟ مجھے تو ایک لڑکی ملنا دشوار ہو گئی۔ کیسے لوگ ہوتے ہیں جو بنا کچھ مانگے سب کچھ پا لیتے ہیں، اور ایک میں ہوں جس کے پاس سب کچھ ہے لیکن عشق نہیں۔ اسے لگا کہ وہ خالی ہاتھ رہ گیا تھا، اس کے پاس کچھ بچا ہی نہ تھا۔ پھر قاری صاحب کی آواز اس کے کانوں میں گونجی۔ برائی میں کشش ہوتی ہے، لیکن اصل حسن تو اچھائی میں چھپا ہوتا ہے۔ برائی کی حکومت چند دن کی ہوتی ہے، مگر حقیقی عروج تو اچھائی کو ہی ملتا ہے۔ اس کا دل ایک دم سے اچاٹ ہو گیا اور وہ مسجد سے باہر نکل آیا۔ کامران کہاں ہے؟ ارسلان سے سلام دعا کے بعد اس نے پوچھا۔ چھت پر ہے، اس نے بتایا تو وہ چھت پر چلا گیا۔ آؤ آؤ، میں تمہارا ہی انتظار کر رہا تھا۔ کامران کی نظر اس پر پڑی تو بول اٹھا، سوری، وہ صبح میں، مجھے معلوم ہے۔ تیار ہو؟ جی۔ وہ خالی خالی نظروں سے اسے تکنے لگا۔ اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا، نہ جانے اب کیا ہونے والا تھا۔ پھر اس نے اسے ایک منتر سکھایا۔ اسے یاد کرنے کے بعد وہ زمین پر بیٹھ گیا تو اس نے اس کے گرد سفید پاؤڈر جیسی چیز سے ایک حصار کھینچ لیا۔ اب آنکھیں بند کر کے یہ منتر دہراؤ، جو کچھ نظر آئے اسے نظر انداز کرو، اور اس وقت تک یہ عمل جاری رکھنا جب تک تمہاری برداشت کی حد ختم نہ ہو جائے۔ ایک ماہر کھلاڑی کی طرح وہ اسے یہ حرام کھیل سکھا رہا تھا۔ حماد کے چہرے پر صاف لکھا تھا خوف، ڈر۔ آج اتنی دیر سے کیوں آئے ہو؟ لاسٹ ڈے تھا تو دوستوں کے ساتھ وقت کا پتہ ہی نہیں چلا آپا۔ اس نے ایم فل کر لیا تھا۔ ایک ہفتہ گزرا تو آپا کے کہنے پر اس نے صبح کو ایک پرائیویٹ کالج اور شام کو ایک اکیڈمی میں پڑھانا شروع کر دیا۔ 1 سال جاب کرنے کے بعد وہ پی ایچ ڈی کرنے آسٹریلیا چلا گیا۔ وہ پی ایچ ڈی نہیں کرنا چاہتا تھا، مگر ہمیشہ کی طرح اس نے آپا کی خواہش پر اس بار بھی سر جھکا دیا تھا۔ آپا اسے وقتاً فوقتاً جتاتی رہیں کہ جب وہ واپس آئے گا تو وہ اس کی شادی کر دے گی، مگر وہ یہ کہہ کر ٹال جاتا کہ جب واپس آئے گا تو پھر سوچے گا۔ آسٹریلیا سے واپس آیا تو آپا نے اگلے دن ہی شادی کا ذکر چھیڑ دیا۔ اس نے بمشکل آپا سے 1 مہینہ مانگا۔ اس کا ارادہ تھا کہ وہ تمثیل کو ڈھونڈے گا اور اسی سے شادی کرے گا۔ 3 دن بعد نسرین خالہ نے اپنے گھر اسے دعوت پر بلایا۔ آپا نے اسے وہاں اکیلے ہی جانے کو کہا۔ اس کے نہ جانے کی وجہ خالہ زاد جنید تھا، جس نے 2 سال پہلے شادی کر لی تھی۔ جانا تو وہ بھی نہیں چاہتا تھا کیونکہ اس نے آپا کی غیر معمولی سنجیدگی کو نوٹ کر لیا تھا، مگر خالہ نے کافی اصرار کیا تھا اور آپا نے خوش دلی سے یہ آفر قبول کی تھی، اس لیے اسے جانا پڑا۔ اب اس نے آپا کو بھی ساتھ جانے پر راضی کر لیا تھا۔ وہاں پہنچے تو خالہ نے ان دونوں کو والہانہ پیار کیا اور ڈھیروں دعائیں دیں۔ اس پر نورین آبدیدہ ہو گئی، مگر حماد کو یہ سب ڈرامہ لگا۔ اگر اتنا پیار تھا اپنی بہن کے بچوں سے تو آپا کو بہو بنا لیتی نا۔ جلدی بہو، دیکھو کون آیا ہے۔ خوشی سے چہکتے ہوئے انہوں نے اپنی بہو کو پکارا۔ واہ نورین آپی، آپ! وہ خوشی سے چلائی۔ حماد کو لگا جیسے صدیوں بعد اس کے کانوں میں وہ رز کھولتی آواز پڑی تھی۔
وہ مڑا تو جہاں اس کا وجود پتھر ہو گیا وہیں سیڑھیاں اترتی تمثیل کے قدم بھی رک گئے اور مسکراہٹ کہیں منہ چھپا کر بھاگ گئی۔ وہ کچھ دیر اسے سیڑھیاں اترتے ٹکر ٹکر دیکھتا رہا۔ وہ خاموشی سے ان کے قریب آئی۔ حماد، یہ میری بہو ہے تمثیل۔ کوئی آتش فشاں تھا جو اس کے عین قریب پھٹا۔ السلام علیکم، سپاٹ لہجے میں اس نے اس کی طرف دیکھے بغیر کہا۔ حماد کا دل کٹنے لگا۔ ایکسکیوز می، وہ نم لہجے میں کہہ کر تیز تیز قدم بڑھاتا گھر کی دہلیز پار کر گیا۔ نورین اسے پیچھے سے آوازیں لگاتی رہی۔ وہ اس کے رویے پر ہکا بھکا رہ گئی۔ خالہ بھی پریشان ہو گئی۔ وہ مسلسل اسے فون کرتی رہی مگر اس کا نمبر بند جا رہا تھا۔ جب شام ہونے پر بھی وہ نہ آیا تو اس نے خالہ سے معذرت کی اور یہ کہہ کر انہیں تسلی دی کہ شاید کوئی اسے کام یاد آ گیا ہوگا۔ رات کو جنید اسے گھر چھوڑنے آیا تھا۔ اس کی لاپرواہی پر آپا تلملا کر رہ گئیں۔ ادھر وہ کئی گھنٹے سڑکوں پر آوارہ گردی کرنے اور دل ٹوٹنے کا ماتم کرنے کے بعد اپنے دوست ارسلان کے پاس گیا۔ اس نے ارسلان کے سامنے اپنا دل کھول کر رکھ دیا اور بتایا کہ اتنے عرصے کے بعد وہ اسے ملی بھی تو کسی اور کی ہو کر۔ ارسلان نے اسے اپنے بھائی کامران سے ملوایا جس نے اسے کالا جادو سیکھنے اور اس کے ذریعے محبت حاصل کرنے پر آمادہ کیا۔ آپا، آپ نے شادی کے بعد جنید اور اس کی بیوی کی دعوت کی تھی؟ نہیں، مجھے تو یاد ہی نہیں رہا۔ کتنی بری بات ہے آپا، آپ کو ان کی دعوت کرنی چاہیے تھی۔ کہا نا یار، یاد ہی نہیں رہا۔ کتنے بے رحم تھے یہ لوگ، جنید، خالہ، تمثیل، کسی کو بھی رحم نہیں آیا ہم دو بہن بھائی پر۔ حماد نے تلخی سے سوچا۔ میں سوچ رہا تھا آپا کہ اب ہم ان کی دعوت کر لیتے ہیں۔ تم شاید بھول رہے ہو کہ ان کی شادی کو 2 سال ہو گئے ہیں اور ان کی ایک بیٹی بھی ہے۔ اب تک تو شاید وہ ایک دوسرے سے اکتا بھی چکے ہوں گے۔ آپ کہہ دینا نا کہ میں آسٹریلیا گیا ہوا تھا اور میں نے ہی آپ سے کہا تھا کہ میں واپس آ جاؤں گا تو پھر ہم ان کی دعوت کریں گے۔ یعنی کہ اب تم چاہتے ہو کہ ہم ان کی دعوت کریں؟ کس منہ سے کریں؟ تمہیں یاد ہونا چاہیے نا کہ خالہ کے گھر ایک دعوت تمہاری بھی تھی۔ بہرحال مجھے یقین ہے کہ وہ نہیں آئیں گے۔ وہ کیوں نہیں آئیں گے بھائی؟ تم نے اتنی شاندار طریقے سے دعوت اٹینڈ کی تھی نا ان کی، اسی لیے۔ بتایا تو تھا کہ ایک ضروری کام یاد آ گیا تھا آپا۔ آپ بلائیں نا پلیز ان کو۔ تم اتنے پریشان کیوں ہو رہے ہو؟ کوئی مسئلہ ہے کیا؟ نہیں، میں تو بس ایسے ہی کہہ رہا تھا۔ بہت عرصہ ہو گیا نا ہم سب اکٹھے نہیں ہوئے۔ اس دن بھی میں ان سے ٹھیک سے مل نہیں پایا۔ خیر اگر آپ نہیں چاہتی تو پھر رہنے دیں۔ ٹھیک ہے، ہم سنڈے کو انہیں بلا لیتے ہیں۔ شام کو خالہ کو فون کر کے بتا دوں گی۔ اچھا یہ بتاؤ تمہاری جاب کا کیا بنا؟ وہ اب مسکراتے ہوئے اسے اپنی جاب کے بارے میں بتا رہا تھا۔ اس کی آنکھوں کی چمک میں چھپی خوشی سے بے خبر وہ اس سے باتیں کر رہی تھی۔ تمثیل اب کچھ دن کے فاصلے پر تھی اور یہ احساس اسے سرشار کر رہا تھا۔ 1 ماہ کے اندر وہ کالے جادو میں کافی حد تک ماہر ہو چکا تھا۔ جس چیز پر ہاتھ رکھتا وہی اس کے قدموں میں آ گرتی تھی۔ اتوار والے دن عصر کے قریب نسرین خالہ اپنی بہو تمثیل اور پوتی رانی کے ہمراہ ان کے گھر موجود تھیں۔ جنید کی ایک ضروری میٹنگ تھی، اس لیے وہ انہیں چھوڑ کر چلا گیا تھا، تاہم اس نے رات کو جلدی آنے کا وعدہ کیا تھا۔ حماد تو چاہتا ہی یہی تھا کہ جنید یہاں نہ رکے، اور اسے جاتا دیکھ کر وہ شیطانی ہنسی ہنسا جس میں گہرے راز پوشیدہ تھے۔ اس کا دماغ آج کل مکرو چالے چل رہا تھا، نہ جانے آنے والے وقت میں وہ کیا کرنے والا تھا۔ نورین کو ڈنر کی تیاری کا سارا ضروری سامان لا کر دینے کے بعد وہ اپنے کمرے میں بند ہو گیا۔ نورین کے لاکھ منع کرنے کے باوجود تمثیل نے ڈنر تیار کرنے میں اس کی مدد کی، جبکہ نسرین خالہ رانی کو بہلانے لگیں۔ تقریباً 1 گھنٹے بعد وہ کمرے سے نکلا اور آپا سے کچھ چاہیے تو نہیں پوچھ کر باہر چلا گیا۔ شام کے سائے گہرے ہوئے تو آسمان کو بادلوں نے ڈھک دیا۔ آسمانی بجلی وقفے وقفے سے چمک رہی تھی۔ بادلوں کی گرجدار آواز نے لوگوں کو سہما کر گھروں میں مقید کر دیا تھا۔ موسم اتنا خراب ہے، پتہ نہیں کہاں چلا گیا حماد۔ نورین کو فکر ہوئی۔ ایک قبرستان میں بیٹھے وہ منتر پڑھ رہا تھا۔ اس کے سامنے آگ جل رہی تھی اور ساتھ ہی انسانی کھوپڑی رکھی تھی۔ آنکھیں بند کیے ماحول سے بے خبر اور موسم کے تیوروں سے بے نیاز درخت کے نیچے بیٹھا وہ اپنا کام جاری رکھے ہوئے تھا۔ یکا یک کالے بادلوں نے برسنا شروع کر دیا۔ بارش کے منہ زور قطروں نے چند لمحوں میں کچی گلیوں کو تالاب بنا دیا۔ قبرستان میں بھی پانی جمع ہوا تو وہ اپنے عمل کو جلدی سے ختم کرتا وہاں سے چلا گیا۔ گھر پہنچا تو سارے کپڑے بھیگ گئے تھے۔ کپڑے بدلنے کے بعد وہ کچن میں جھانکا تو تمثیل اور نورین کو محو گفتگو پایا۔ تمثیل اسے دیکھتے ہی کچن سے چلی گئی۔ آپا بھوک لگ رہی ہے، بس جنید آ جائے تو کھانا لگاتی ہوں۔ جنید کے نام پر تو اس کی کنپٹیاں سے لگنے لگیں۔
آپا جنید کی کال آئی ہے، وہ کہہ رہے تھے کہ آپ ڈنر کر لیں کیونکہ اتنی تیز بارش میں ان کا آنا مشکل ہے۔ تمثیل کی اطلاع پر نورین کا تو پتہ نہیں، لیکن حماد پرسکون ہو گیا تھا، جیسے وہ تو چاہتا ہی یہی تھا۔ اب کوئی کام تو نہیں ہے؟ ڈائننگ ٹیبل سے اٹھتے وہ نورین سے مخاطب تھا۔ نہیں، کیوں؟ سونے جا رہا ہوں۔ اس کے مطمئن لہجے پر اس نے اسے حیرت سے دیکھا۔ اتنی جلدی؟ اسے اس کا جلدی سونا ہضم نہیں ہوا۔ ڈیئر سسٹر، پہلے تو ڈنر کے بعد میں واک کرنے جاتا ہوں، لیکن آج نہیں جا سکتا کیونکہ مجھے اس طوفانی بارش میں ڈوب مرنے کا کوئی شوق نہیں۔ اس کی بات پر سب ہنسنے لگے۔ جنید کے آنے تک تو صبر کرو یار، نورین نے اسے آنکھیں دکھا کر خالہ کی موجودگی کا احساس دلایا۔ آپا میں تھکا ہوا ہوں، پتہ نہیں وہ کب آئیں گے۔ نہیں بیٹا، تمہیں نیند آ رہی ہے تو تم جا کر سو جاؤ، جنید کی فکر نہ کرو، بارش تھمے گی تبھی تو وہ ہمیں آئے گا لینے۔ شکریہ خالہ، جنید آئے تو مجھے جگا دیجیے گا۔ خالہ کا احسان مند ہونے کے بعد وہ نورین کو تاکید کرنا نہ بھولا تھا۔ ایک بار پھر وہ کمرے میں بند ہو گیا۔ آج کی رات اس کے لیے بہت اہم تھی، اسے آج جاگ کر وہ عمل مکمل کرنا تھا اور بہت دھیان سے یہ بازی کھیلنی تھی۔ وہ پھر سے اسی حلیے میں آ کر وہی عمل دوبارہ کرنے لگا اور بارش مزید زور پکڑنے لگی۔ ادھر جنید بارش تھمنے کے انتظار میں آفس کا ہو کر رہ گیا۔ اگلے 2 گھنٹوں تک بارش کسی طور نہ رکی تو وہ آفس سے چل دیا۔ ارادہ حماد کے گھر جانے کا تھا، لیکن پتہ نہیں کیوں اس نے بائک کا رخ اپنے گھر کی جانب پھیر لیا۔ گھر پہنچ کر اس نے کپڑے بدلے اور بیڈ پر بیٹھ کر کچھ سوچنے لگا۔ اس کا کوئی کام ادھورا تھا، مگر کون سا اسے یاد نہیں آ رہا تھا۔ وہ چکراتا ہوا سر ہاتھوں میں لیے بیٹھا تھا، اسے ٹھنڈے پسینے آ رہے تھے۔ عجیب سا خوف ہونے لگا تو بستر میں دبک کر سو گیا۔ اسے محسوس ہی نہ ہوا کہ آج اس کے ساتھ تمثیل اور بیٹی رانی نہیں تھے۔ لگتا ہے جنید نہیں آئیں گے، تمثیل مایوس ہو کر بولی۔ ہاں بیٹا، ظاہر ہے، ایسے موسم میں کیسے آئے؟ اچھا لیکن اسے فون کر کے تو پوچھ لو گھر پہنچ گیا کہ نہیں۔ خالہ کو تشویش ہوئی تو تمثیل سے کہا، وہ تو فون نہیں اٹھا رہے میرا۔ یا اللہ خیر کرنا میرے بچے کی۔ خالہ کے دل سے دعا نکلی۔ آپا جنید بھائی کا فون آیا تھا، وہ کہہ رہے تھے موسم خراب ہے اس لیے کل آئیں گے، خالہ سے کہیں آج رات یہیں گزار لیں۔ حماد نے کمرے سے فون پر ہی اطلاع دی۔ اچھا میں کہتی ہوں خالہ سے۔ خالہ کو بتا کر وہ ان کے لیے بستر لگانے چلی گئی، لیکن تمثیل پتہ نہیں کیوں بے چین ہو گئی تھی، اسے کچھ ٹھیک نہیں لگ رہا تھا۔ رات 3 بجے کے قریب اس کے کمرے کا دروازہ کھلا اور وہ سیڑھیاں اتر کر نیچے آیا۔ لاؤنج سے ہوتا ہوا بیرونی دروازہ کھول کر باہر آیا اور گیٹ پار کر گیا۔ جنید سو رہا تھا تو اسے اپنے اوپر کسی چیز کا احساس ہوا۔ اس نے آنکھیں کھول کر دیکھا تو وہ اس پر جھکا ہوا تھا۔ اس کے لبوں سے دبی دبی چیخ خارج ہوئی۔ کون؟ تیری موت، یہ کہہ کر اس نے تیز دھار چاقو اس کے پیٹ میں گھسیڑ دیا۔ تیسرے وار پر وہ بے جان ہوا تو اس کے مردہ وجود پر تھوکتے وہ پلٹ گیا۔ خالہ اور آپا تو نیند کی وادی میں یوں کھوئے گویا صدیوں سے سوئے ہی نہ تھے۔ تمثیل کی رات تو کروٹیں بدلتے گزر گئی تھی۔ تھک ہار کر وہ کمرے سے باہر نکل آئی۔ لاؤنج میں ٹہلتے ہوئے اس کی سوچوں کا مرکز جنید تھا۔ پتہ نہیں وہ گھر کیسے پہنچا ہوگا۔ اچانک اسے قدموں کی چاپ سنائی دی۔ اس وقت لاؤنج میں اس کے ساتھ کوئی اور بھی تھا، مگر کون؟ اندھیرے کے باعث وہ دیکھ نہیں سکی اور پھر کوئی اس سے ٹکرا گیا۔ کون؟ اس نے ہڑبڑا کر پوچھا۔ میں ہوں، حماد، کہتے ہوئے اس کے پاس سے تیزی سے گزر گیا۔ اسے لاؤنج میں کھڑے رہنا ٹھیک نہ لگا تو وہ کمرے میں چلی گئی۔ وہ واش بیسن میں منہ دھو رہی تھی کہ اچانک اس کی نظر اپنی گردن پر پڑی جہاں خون لگا تھا۔ خون کی بوندیں دیکھ کر وہ سمجھی شاید اسے کوئی چوٹ لگی ہے، مگر چوٹ کا کوئی نشان نظر نہ آیا۔ اس نے دیوار پر لگے آئینے میں اپنا عکس دیکھا۔ اس کے سفید خوبصورت کامدار سوٹ کے داہنے کندھے پر خون کا بڑا سا دھبا لگا تھا۔ وہ یکدم حواس باختہ ہو گئی۔ اتنا سارا خون اس کے کپڑوں پر کیسے آیا؟ وہ ڈر گئی۔ صبح ہوتے ہی اس نے نورین سے سوٹ لے کر پہنا اور ناشتے کی تیاری میں لگ گئی۔ ناشتے سے فارغ ہونے کے بعد بھی جب جنید نہیں آیا اور اس کا فون بھی بند جا رہا تھا تو حماد انہیں اپنی نئی کرولا میں گھر چھوڑنے گیا۔ کمرے میں جاتے ہی تمثیل کی فلک شگاف چیخیں گونجنے لگیں۔ بیڈ پر جنید کی لاش پڑی تھی۔ خالہ کی تو گویا پکی پکائی فصل اجڑ گئی۔ ان کی زندگی بھر کی کمائی کو حماد نے چند لمحوں میں لوٹ لیا تھا۔ تمام جاننے والے اور محلے داروں نے جنید کو اس کی آخری آرام گاہ تک پہنچا دیا۔ حماد اور نورین رات کو خالہ کے پاس رک گئے۔ تمثیل رو رہی تھی تو اس کے ذہن میں جھماکا سا ہوا۔ اسے یاد آیا گردن اور کپڑوں پر خون اور حماد کا رات کے اندھیرے میں اس سے ٹکرا جانا۔
اس کا مطلب حماد نہیں؟ یہ سوچتے ہی اس کا ہاتھ بے اختیار ہونٹوں پر پڑا۔ اگلے ہی پل وہ طیش اور غصے سے تنا چہرہ لیے اس کے سامنے تھی۔ جنید کو تم نے مارا ہے نا؟ اس نے حماد کا گریبان پکڑ لیا۔ اس کی آنکھوں سے وحشت ٹپک رہی تھی اور رگوں میں جیسے لاوا دوڑ رہا تھا۔ جواباً وہ ڈھٹائی سے ہنسا تو وہ سکتے میں آ گئی۔ لیکن کیوں؟ تم نہیں جانتی؟ اس نے ہلکا سا مسکرا کر اس کے کان کے قریب سرگوشی کی۔ تمثیل کا تو دماغ گھوم گیا، بس نہیں چل رہا تھا کہ اسے کچا چبا جاتی۔ میں تمہارا خون پی جاؤں گی۔ وہ چلاتے ہوئے اس کی طرف بڑھی تو اس نے کچھ پڑھتے ہوئے اس پر پھونک دیا۔ اس کے لب بھینچ گئے اور زبان بند ہو گئی۔ وہ خاموشی سے وہاں سے چلی گئی۔ پیچھے اس کا شاطرانہ کہکہا گونجا۔ دبے قدموں سے چلتا وہ آواز پیدا کیے بغیر کچن میں آیا اور وہاں میز پر رکھے پانی سے بھرے جگ میں کچھ ملا دیا۔ رات 2:30 بجے وہ کمرے میں بیٹھا وہی مکروہ عمل دہرا رہا تھا اور ادھر تمثیل کو اچانک کھانسی ہونے لگی۔ اس نے اٹھ کر دیکھا تو کمرے میں کہیں پانی نظر نہ آیا۔ وہ بری طرح کھانستے ہوئے کچن میں آئی۔ گلا بالکل خشک ہو گیا تھا۔ سامنے میز پر ہی اسے جگ نظر آ گیا تو اس نے جگ کو منہ لگا کر ایک ہی سانس میں اسے خالی کر دیا۔ پھر اسے اپنے گرد ہر شے گھومتی ہوئی دکھائی دینے لگی۔ پھر وہ کسی کٹے ہوئے شہتیر کی طرح زمین بوس ہو گئی۔ تیز تیز چلتا کوئی اس کے قریب آ کر رکا تھا۔ ایک پرانے کھنڈر میں وہ ہوش و حواس سے بیگانہ زمین پر پڑی تھی۔ اس کے گرد ایک حصار کھینچا تھا اور کچھ ہی فاصلے پر دوسرے حصار میں وہ بیٹھا کوئی شیطانی عمل کر رہا تھا۔ ساتھ ہی وہ کھوپڑی رکھی تھی جس کے سر سے اب خون بہہ رہا تھا۔ ادھر کمرے میں رانی نے رونا شروع کر دیا جس کی وجہ سے نورین کی آنکھ کھل گئی۔ اس نے اسے گود میں اٹھا لیا۔ واش روم کا دروازہ بند دیکھ کر وہ مطمئن ہو کر اسے بہلانے لگی، مگر رانی تو چپ ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ تمثیل کے کانوں میں رانی کی آواز گونجنے لگی۔ اسے لگا کہ رانی رو رہی ہے۔ وہ بے چینی کی حالت میں سر ادھر ادھر پٹکنے لگی۔ یکدم اس نے آنکھیں کھول دیں، ادھر ادھر دیکھا تو خود کو ایک ویران جگہ پر پا کر اس کا خون خشک ہونے لگا۔ پھر اس کی نظر حماد پر پڑی۔ وہ حیرت سے پھٹی پھٹی آنکھوں سے حماد کو دیکھ رہی تھی جو زیر لب کوئی ورد کر رہا تھا۔ وہ اٹھ کھڑی ہوئی اور جیسے ہی حصار سے باہر نکلی کسی اندیکھی شے نے اسے ہوا میں اچھال کر دور پٹک دیا۔ اس کی چیخو پکار پر حماد نے ہڑبڑا کر آنکھیں کھولیں۔ اسے حصار سے باہر دیکھ کر وہ دھک سے رہ گیا۔ یہ باہر کیسے نکلی؟ اس نے خود کلامی کی اور حصار سے باہر آ گیا۔ وہ اٹھ کر بھاگنا چاہتی تھی مگر اس کے ناک، منہ اور سر سے ابلتے خون نے اس کے جسم کو نچوڑ کر رکھ دیا تھا۔ جب وہ اس کے قریب آیا تو وہ آخری سانسیں لے رہی تھی۔ تمثیل، شل ہوتے اعصاب کے ساتھ اس نے پکارا، میں تمہیں نہیں چھوڑوں گی۔ رکتی ہوئی سانسوں سے اس نے بمشکل یہ کہا تھا اور اس کی موت پر وہ بلبلا کر رہ گیا۔ حماد 2 دن گھر نہیں آیا۔ وہ کہاں تھا کوئی نہیں جانتا تھا۔ سب پریشان تھے، تمثیل بھی غائب تھی۔ رانی کا رو رو کر گلا خشک ہو گیا تھا۔ جہاں نورین پریشان تھی وہیں خالہ کو بھی کئی وسوسوں نے گھیر لیا تھا۔ تیسرے دن وہ گھر آیا تو اس نے بتایا کہ وہ اپنے ایک دوست کے ساتھ تھا مگر اس کی بات کا دونوں کو یقین نہ آیا کیونکہ ہو نہ ہو تمثیل کے غائب ہونے کا تعلق اس سے ضرور تھا۔ خالہ کو نورین اپنے ساتھ لے آئی تھی۔ حماد اب خاموش اور تنہا رہنے لگا۔ احساس ندامت نے اسے اپنی ہی نظروں میں گرا دیا۔ جو اللہ کو چھوڑ کر کسی اور در پر جھکتا ہے وہ یوں ہی خالی ہاتھ رہ جاتا ہے۔ وہ اس فانی جسم کی محبت میں اتنا اندھا ہو گیا تھا کہ اسے خون کے رشتے بھی نظر نہیں آئے تھے۔ کیسا کالا عشق تھا جس نے اس کے دل کو بھی کالا کر دیا تھا۔ اس نے ایک ماں کا جگر کاٹ ڈالا، 11 ماہ کی بچی سے اس کے ماں باپ چھین لیے۔ وہ خود کو خدا سمجھے بیٹھا تھا اور جب کچھ نہیں بچا تو نگاہیں آسمان پر جم گئیں۔ یقیناً وہی اللہ تھا، وہی اللہ ہے اور وہی ہمیشہ رہنے والا ہے۔ وہ آج پھوٹ پھوٹ کر رو رہا تھا اور ڈائری پر اپنے کالے کرتوت لکھ رہا تھا۔ ارادہ حرام موت مرنے کا تھا مگر اب دیر ہو چکی تھی۔ وہ اپنی بھیانک صورت کے ساتھ اس کے سامنے کھڑی تھی۔ اس کے منہ اور ناک سے خون نکل رہا تھا۔ وہ اس کے قریب آئی اور اسے گردن سے دبوچ کر اوپر اٹھا لیا۔ اس کا سر چھت سے جا لگا۔ سانس اکھڑنے پر وہ ہاتھ پاؤں ادھر ادھر مارنے لگا۔ پھر اس نے اسے پوری قوت سے دیوار پہ دے مارا۔ دیوار سے ٹکرا کر وہ نیچے گرا تو اس کے سر، منہ اور ناک سے خون نکلنے لگا۔ درد سے کرہاتا وہ تڑپنے لگا۔ پھر اس نے جھک کر اس کے پیٹ میں چھرا گھونپ دیا۔ دوسرے وار پر وہ ساکت ہو گیا۔ اپنی اور جنید کی موت کا بدلہ لینے کے بعد وہ وہاں بیٹھی زمین پر کچھ لکھ رہی تھی۔ صبح جب کئی گھنٹے گزرنے کے بعد بھی وہ کمرے سے نہ نکلا تو نورین اسے دیکھنے آئی۔
اس کی لاش دیکھ کر اس کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ وہ چیختی چلاتی وہیں ڈھہ گئی۔ فرش پر اس کے خون سے کالا عشق لکھا تھا۔ نیچے گری ہوئی ڈائری کو اس نے بے چین ہوتے ہاتھوں سے اٹھا لیا، جس میں حماد کی زندگی کے دن رات اور کالے کرتوتوں کا حساب درج تھا۔